बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है उसमें चंद अहम सवालात हैं जिसके गिर्द पूरा ये मंजरनामा घूम रहा है। पहली बात तो ये है कि आखिर कौन बनेगा इस मुल्क का वज़ीर आज़म। फिर ये भी सवाल उठता है कि मुमकिना तौर पर इत्तेहाद अगर होगा तो वो फिर कैसा होगा। फिर ये एक और सवाल उठता है कि क्या जिस सियासत के लिए ये इलेक्शन हुआ था जिस मुल्क के लिए, उसकी सियासत फिर से ऐवान की बजाय हमें मैदान में होती हुई नजर आ रही है। पुराने साथी जो कि एक दूसरे से शायद बिछड़ गए थे, शायद रंजिशें थी, क्या वो फिर से दोबारा से आन मिलेंगे? इन सवालात के गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत और पूरा मंजरनामा घूम रहा है। मगर इसके अलावा जो सबसे अहम एक और चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, वो है उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर अपनी मजबूत तरीके की चाल चल रही है, कुछ अहम डिटेल है आमिर साहब के पास, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। एक तो इमरान खान कर के आमिर साहब सभी खान हो गए हैं। अभी आप भी आमिर मतीन से खान तक पहुंचने वाले थे। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि रंजिशें भी हैं अपनी जगह पर, मगर एक दूसरे को मजबूत भी करना है, अपनी पार्टियों को भी मजबूत करना है। वो जो मेल मुलाकातें थी उनका सिलसिला ऐसा चल रहा है कि अभी तक मेल मुलाकातें हैं, कल भी तय हैं, आज भी हुई, माजी में भी हुई। क्या रहा है कि इन मेल मुलाकातों से नताइज क्या बरामद होंगे? मेल मुलाकात जो हो रही हैं वो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनकी मेन लीडरशिप तो जेल में है और वहाँ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग बैठे हुए हैं। कोई मुलाकात करा देता है, कोई डिनाई करवा देता है। उनको सूट नहीं करता कि उनको जो वोट मिला है वो मज़ामत का मिला है कि वो मुलाकातें करें। वो जो मुलाकात वो कह रहे हैं कि हम जो करना चाह रहे हैं कि सब ने एहतजाज की कॉल की हुई है, तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप भी खुश नहीं हैं, हम भी खुश नहीं हैं इलेक्शन से, तो एहतजाज इकट्ठा किया जा सकता है और वो बड़ी खतरनाक होगी। मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए भी, मुल्क के लिए भी, फैसला साजों के लिए भी। वो इसलिए कि कोई पार्टी, सिर्फ एक पार्टी है मैदान के अंदर जो कि इलेक्शन से खुश है, उसका नाम है MQM, क्योंकि उनको ज़ाहिर है 17 सीटें मिल गई हैं। वो बेचारा कभी एक दफ़ा मेयर का इलेक्शन 20 साल पहले जीता था, उसके बाद वो कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा और जीता, 3-4 इलेक्शन लड़े तो वो जीत गया और उनको 17 सीटें मिल गई हैं। सिर्फ वो खुश हैं, वो खुश हैं। उसके अलावा इवन के नून लीग खुश नहीं है, वो कह रही है हमारी भी सीटें गई, पीपल्स पार्टी ना खुश है। ऑफ कोर्स JUI और जमात इस्लामी तो है, मगर एहतजाज में आप देखें ये दो पार्टियां बड़ी अहम हैं। JUI जो है उन्होंने अकेली नहीं संभाली जाती हैं। इस्लामाबाद में जब उन्होंने धरना दिया, उन्होंने पेशावर में भी दिया, आज कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर गए हैं। PTI वाले तो डरते रहते हैं कि 9 मई से बच रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि उनके लीडरान बार बार कह रहे हैं कि पुरअमन रहें, मगर JUI जो है वो तो भाई साहब और ही मामला खतरनाक पार्टी है इस मामले में, मसल पावर है। जमात इस्लामी का एहतजाज आ गया है, मसल पावर है। अब ये था कि नई गवर्नमेंट के बाद ये एक उम्मीद की जा रही थी कि जनाब कुछ बेहतरी हो, मुल्क आगे चले, मगर वहीं का वहीं खड़ा है। सड़कों पे कॉल आ गई है और उसके अंदर बुनियादी बात यह है कि इकट्ठे मिलकर रूल्स ऑफ गेम एंगेजमेंट के जो हैं वो तय हो सकते हैं अगर PTI को ऑन बोर्ड लिया जाए, चाहे हुकूमत में नहीं भी वो शामिल होते, जो कि उनको नहीं बनता हुकूमत में शामिल होना, यूनिटी गवर्नमेंट ना सही, मगर अपोजिशन में वो कहते हैं कि हम तब कुछ करेंगे कि अगर हमें रिलीफ मिले। उनके बंदे बंद हैं, मुकदमात उस तरह ही चल रहे हैं, मजीद अभी उनके रुकावटें डाली जा रही हैं, उनकी मखसूस सिस्टम में डाली जा रही हैं, उनके नोटिफिकेशन रुके हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जी हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसका है कि इसके अंदर मुश्किल में सबसे हैं वो है शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी रह गई है। पीपल्स पार्टी अपनी आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें भी लेंगी, सदर भी लेंगे, स्पीकर भी लेंगे, सेनेट चेयरमैन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, 2 गवर्नर भी लेंगे, गवर्नमेंट भी बनाएंगे। जिम्मेदारी कोई नहीं, हुकूमत के मजे पूरे होंगे और पीछे रह के शहबाज शरीफ साहब एक आंख से उनकी तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी नंबर्स गेम है पीपल्स पार्टी के बगैर तमाम पार्टियां भी अगर शामिल हो जाएं और तमाम इंडिपेंडेंट उनके पास चले जाएं तो बिल्कुल थिन या ना होने के बराबर हो सकता, ना बने उनकी, फिर भी मेजॉरिटी नहीं बनती। पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी हुकूमत नहीं रहती अनटिल अनलेस कि वो बड़ी तादाद में लोटे लेके आए। लोटे के लिए पीपल्स पार्टी उनको असिस्ट करी, पहले भी कह चुकी हुई है कि अगर आपने ये काम किया तो हम शायद आपको सपोर्ट ना करें, पीछे हाथ कर लेंगे। वो इसलिए है कि उनकी लेवरेज नहीं रहती। फिर पीपल्स पार्टी के इस वक्त शहबाज शरीफ के दोनों हाथ बांधे हुए हैं और सर के आमिर साहब मर्जी से शहबाज रस्सी जो है ना, रस्सी है पीपल्स पार्टी के बाद हर कानून साजी में, हर कमेटी में,
ہر فیصلے میں وہ دیکھ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرح کہ بھائی جان میں کر لوں ورنہ وہ یوں کر کے تنکا لگائیں گے، اور اس سے ساری باقی چھوٹی پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ بھی irrelevant ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم کی سیٹیں آ گئی ہیں مگر ایم کیو ایم کی کوئی لیوریج نہیں رہ جاتی، کیونکہ نہ ان کو سندھ کے اندر حکومت میں پیپلز پارٹی حصہ دے گی، ان کو ضرورت نہیں ہے. نون لیگ کو ان کی کوئی لیوریج نہیں رہ گئی، وہ جو تھا نا پہلے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے وہ لے لیتے تھے، وہ اب بات کی نہ جے یو آئی کی رہی، نہ ان کی رہی، نہ نیشنلسٹوں کی رہی، کسی کی بھی نہیں ہے. صرف ویلیو ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے کوئی ڈیلیور کرنا ہے، یہ جو انحطاط چل رہا ہے اور آگے مشکل بڑے حالات آ رہے ہیں اکانومی کے موقع، یہ 45% بتایا جا رہا ہے کہ اب گیس بڑھے گی، بجلی بڑھے گی، پیٹرول کا بھی سنتے ہیں کہ بڑھ سکتی ہے. وہ انڈسٹریز والوں نے آج کہہ دیا کہ جناب 200% آپ نے نومبر میں بڑھائی ہے گیس، یہ اکانومی نہیں چل پائے گی، یہ بالکل انڈسٹری بیٹھ جائے گی آپ کی. $24 بلین آپ کو جون سے پہلے اکٹھے کرنے ہیں IMF کی نیکسٹ. سو ان مشکل حالات میں اگر لوگ سڑکوں پہ بھی ہوئے تو شہباز شریف صاحب کے لیے پرابلم ہے، وفاق ان کا بڑا مشکل میں ہے. ہاں مریم بی بی کے لیے بھی، ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی انتخابی سیاست اور وہ چیف منسٹر پنجاب کی بننے جا رہی ہے، بہت اہم صوبہ ہے. وہ کوئی اپنی اگر بہتر گورننس کر کے شاید اپنا اوپینین چینج کر لیں، شاید جو ہے پنجاب کے لوگوں کو دوبارہ راغب کر سکیں، مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ رولز آف دا گیم طے کر لیں. ایک بڑی پرابلم ہے کہ وفاق کے اندر بڑی ہی ناپائیدار گورنمنٹ ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے 8 مہینے چلے گی، وہ اس لیے کہ جس دن پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ گرا لے گی. نمبرز گیم اس طرح کی ہے. مگر یہ یاد رہیں صوبے کی گورنمنٹیں مضبوط ہیں. مریم بی بی کے پاس سمپل میجورٹی ہے، وہ 5 سال جو ہے پوری کر سکتی ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی میجورٹی ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی حمایت یافتہ کی میجورٹی ہے، بلوچستان میں بھی ایک مناسب سیکیور گورنمنٹ ہوگی. تو کیا ہوگا؟ یہ دوبارہ وہی سچویشن آئے گی اگر یہ وفاق سے گورنمنٹ ٹوٹ بھی جاتی ہے، نئے الیکشن میں جاتی ہے. مریم بی بی کیوں اپنی ڈیزالو کریں گی؟ وہ 5 سال پورے کرنی جائیں گی، پیپلز پارٹی بھی کرنی جائے گی. اور وہی سچویشن آئے گی کہ پچھلی دفعہ ان لوگوں نے صوبے کی 6 مہینے 1 سال الیکشن نہیں صوبوں میں کروائے کہ جی دونوں الیکشن کٹھے ہونے چاہیے. تو وہ اب ایک پھر ان کا اپینین بدل جائے گا، کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں نا آئین کے اندر تو ایسا نہیں ہے، ہم تو اپنا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دن دونوں الیکشن ہونے چاہیے؟ پھر دیکھیے گا یہ بدلیں گے رول، پھر پرانا کیس ابھی تو اس لیے صوبوں میں. مگر امیجن کریں نا شہباز شریف صاحب کے لیے سچویشن، وفاق مشکل، اکانومی کی مشکل، کے پی کے اندر ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک صورتحال ہے. وہاں پہ وہ جو آئے ہیں وہ تو پتہ نہیں ہلنے دیں گے، اور وہاں جس قسم کے وہ کینڈیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں، امین گنڈا پور صاحب ہیں تو وہ تو مونچھوں کو تاؤ دیں گے پورا، اور ان کے پاس اٹک کے پار ایک اور پاکستان ہوگا. رانا صاحب بھی تو مونچھوں کو تاؤ ہی دیتے تھے عامر صاحب. اٹک کے اس پار ایک اور ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا. وہاں سے پچھلی دھرنوں کی طرح کمک آیا کرے گی، کیسے یہ پنجاب میں روکیں گے، پنجاب کے بارڈر پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہوگی، ادھر سے پیپلز پارٹی کے بارڈر کے اس کے اوپر وہاں بھی ٹینشن رہے گی اگر کوئی اس طرح. سو ایک بڑی ہی مشکل امیجن کریں ان کی زندگی. شہباز شریف میں امیجن آپ کی باتوں سے کر رہی ہوں ایسا عامر صاحب کہ جیسے جس امن و امان کا خواب ہم دیکھ رہے تھے وہ اب جنگ ہی رہے گی، امن و امان نہیں نظر آ رہا ہمیں پاکستان میں ابھی چند مہینے تک، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جی نہیں بالکل بھی. آپ تصور کریں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، جو میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ وفاق کے اندر مشکلات ہیں. اب ایسا سا ایک گلیڈیٹر آ رہا ہے اسمبلی کے اندر، کئی مراد سعید آ گئے ہیں. نون لیگ کے پتہ نہیں کون کون سے فائٹر گلیڈیٹر نئے آ گئے ہیں، ان کے جو پرانے لوگ آ گئے ہیں. نیشنلسٹ جو ہے بلوچ کے جس طرح آئے ہیں وہ بھی بیچ میں مارکیٹ میں وہاں اب دیکھیں نا شیر افضل مروت جب ہوگا وہ اکیلا ہی کھڑا ہوگا، تو وہ خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ ہوں گے نہیں، عابد شیر علی بھی نہیں ہوں گے. تو وہاں سے ان کی جو آ رہی ہیں ورائٹیاں وہ تو نیکسٹ لیول ہے. تو پنجاب سے بھی بڑے بڑے نئے لوگ آ رہے ہیں، سندھ سے بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں، ایم کیو ایم دوبارہ پوری اپنی اس کے فورس کے ساتھ آ رہی ہے. تو آگے فلور اور مائنورٹی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ ہے جس کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہ ایک اس پارٹی کی مرہون منت ہے جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے، بیٹھنا پسند کر رہی ہے. ویسے وہ چاہیں گے 2-3 درجن لوٹے بنائیں، لوٹے والا بھی ماحول نہیں بن رہا، کیونکہ جو ریئیکشن آیا ہے وسیم قادر کا لاہور کے اندر، کے پی سے تو بھول جائے نا، گھر کسی کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پر ماحول یہ بن گیا ہے. وہاں تو نہیں ہوگا. پنجاب کے اندر وہ کیے جا رہے ہیں پروونشل لوٹے تو کافی ملا لیے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کام نہ کریں، وہ پیپلز پارٹی کی لیوریج نہیں رہتی.
ابھی ان کی ہے، پھر ورنہ اگر وہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کے لوٹے بنا گئے، فرض کریں بنا بھی لیتے ہیں کوئی اپنی اکثریت بالکل بارڈر کے اوپر، میں حساب لگا رہا تھا آج، بعد میں اگلے سیگمنٹ کے اندر میں فگر باز دیتا ہوں، بالکل وہ پھر بھی 5-10 سیٹیں شارٹ ہوتی ہیں، تمام پارٹیز ملا لی جائیں، مخصوص نشستیں لیٹ سے پی ٹی آئی کو وہ بھی نہیں لینے دیتے، تو اس کے باوجود بھی ان کی گورنمنٹ نہیں پیپلز پارٹی کے بغیر بنتی، تو یہ ایک بڑی مشکل میں ہے شہباز شریف صاحب. تو یہ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے 8 مہینے تب چل سکے گا کہ اگر یہ آپس میں کوئی یونٹی قائم ہو جائے. میں اس کے اوپر بھی ریلیف دیں. بالکل ایسے ہی ہے. شہباز شریف صاحب کے مشکل کے نکالنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، مگر اس وقت پی ٹی آئی اور ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حوالے سے عامر صاحب یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے مارکیٹ میں، گلی میں، سڑک میں جینے نہیں دیا، وہ اسمبلی کے اندر کیا جینے دیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. پہلے تو آپ اپنی اس کی صورتحال بتائیں، متضاد خبریں آتی رہیں، پہلے بتایا گیا جی نوٹیفیکیشن ہٹ گیا، پھر بتایا گیا کہ نہیں نوٹیفیکیشن چلا گیا. ابھی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے آپ کے اپنے ذاتی کیس کی؟ دیکھیے میرا ذاتی کیس جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال پیش کرتا ہے. میری لیڈ 1 لاکھ کی ہے. اس لاکھ کی لیڈ کو بیک جنبش قلم ایک فارم 47 بنا کے تبدیل کر دیا گیا 12,000 کی ہار میں، اور اس کے بعد سے ہمیں اطلاعیں ہیں بیگز میں بیلٹ بھرے جا رہے ہیں. اب اگر اتنا ہی آسان ہے کہ الیکشن کو چرانا کہ ایک آر او اس کے ساتھ پولیس کا ایک جتھا وہ آتے ہیں اور پورا الیکشن جو ہے وہ تلپٹ کر دیتے ہیں، عوام کی رائے، عوام کی خواہش وہ بالکل اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، تو پھر آپ الیکشن کراتے کیوں ہیں؟ اور آج کی یہی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا میرے مد مقابل کا وہ الیکشن کمیشن نے واپس لیا ہے تکنیکی بنیادوں پر، لیکن ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا، یہ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گا، اس کے بعد عدالتوں میں بھی چلے گا، اور ہماری کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو ہم 5 سال چلائیں. یہ اگلے چند ہفتوں میں اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. اور جو ایک بھونڈا مذاق کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، دیکھیے مجھے 1,60,000 ووٹ پڑتے ہیں میرے فارم 45 کے مطابق، اور آپ کی سیٹ وہ ہے جو کہ شفقت محمود صاحب برے ترین حالات میں بھی پی ٹی آئی کے یہ ایک سیفسٹ سیٹ کہی جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ کے مد مقابل جو ہیں اون چودھری صاحب وہ بالکل نئے ہیں اور اس حلقے میں بالکل بھی، اور وہاں پہ بڑا مشکل تھا کہ یہ وہ تصور کی جا رہی تھی کہ 100% ہی آپ کے مخالف بھی کہہ رہے تھے جیتے ہی ہے. 95 جی اسی لیے 95,000 کی لیڈ ہے میری. اور اچانک یہ ہوتا ہے مجھے پکڑ کے آر او صاحب اور ایک ایس پی صاحب جو ہیں نکال دیتے ہیں وہاں سے. ان کا پورا جتھا جو ہے ہمیں، اور میری بیگم الیکشن ایجنٹ تھی، انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ہمیں اندر جانے سے روک دیا، باہر نکالا اور یہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ووٹ کا اعلان کیا وہ مذاقہ خیز ہے، یعنی کہ 1,72,000 ووٹ پڑ جاتے ہیں انصاف کو، جبکہ لاہور میں میاں شہباز کو شاید 1,05,000 ووٹ پڑے ہیں، سعد رفیق صاحب کو 75,000 پڑے ہیں، اسی طرح ایاز صادق، روحیل اصغر، تمام یہ لوگ، مریم بی بی خود 70 اور 1 لاکھ کے درمیان ہیں. ان لوگوں کو، ان صاحب کو 1,72,000 ووٹ پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے حلقے کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 56% ہو جاتا ہے، جبکہ تمام جو پروونشل سیٹیں ہیں ہمارے نیچے اور ارد گرد کی جو قومی سیٹیں ہیں ان میں ٹرن آؤٹ 40% ہے، یعنی کہ 16% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس رات کی کارروائی کی وجہ سے. تو جس حوالے سے بھی دیکھیں یہ ایک ڈاکہ پڑا ہے عوام کے رائے دہی پہ. اس کو تو ہم بالکل برا کہیں گے. پاکستان کے نامور وکیلوں میں سے ایک ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلوا پاتے یا اپنے ووٹروں کو نہیں دلوا پاتے تو پھر یہ کیا باقیوں کے لیے کیا سبق ہے؟ جو اور 50-70 ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کلیم ہے کہ 50 سے 70 وہ ہیں. اب آپ مرہون منت ہیں الیکشن کمیشن کے. اگر فرض کریں الیکشن کمیشن جو ہے آپ کے مطابق انصاف نہیں کرتا تو پھر ایک لمبی ٹرک کی بتی ہے، ٹریبیونلز ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے تو جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے ہاتھ کھڑے کر دیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کچھ امید کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کرے، لیکن یہ بات عدالت ہی میں جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دیر ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے عدالت میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹریبیونل کا معاملہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، اسمبلی کی مدت گزر جاتی ہے، ٹریبیونل میں فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جن کو ہم اپنائیں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف اور جو ادارے ہیں، ہر قسم کا ادارہ، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ نیب ہو، وہ پیمرا ہو، وہ پی ٹی اے ہو،
کسی کے حوالے سے بھی عوام کو اس وقت اعتبار نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق عوام کی فلاح کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ اعتبار جو ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کویتی پیسے دے دیں گے, ہمیں چینی پیسے دے دیں گے اور ہم ترقی کریں گے, تو یہ خام خیالی ہے. ترقی وہی کام کرتی ہے جہاں ریاست اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہو اعتماد کا. یہاں وہ رشتہ آپ تار تار کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر روز یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو ہم مدافعت کریں گے, جو ہم احتجاج کریں گے, وہ کلیدی نوعیت کا ہے اگر پاکستان نے ایک مستحکم ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیں, مستحکم حکومت تو پاکستان کے عوام نے قائم کر دی تھی. پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت سے بہت زیادہ بلکہ 2/3 اکثریت مل چکی تھی. اگر ان تمام حلقوں کو, جیسے کہ میرا حلقہ ہے, اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں, پنڈی کے 5 حلقے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, چکوال کے 3 حلقے ہیں, کم از کم یہ 70 مجھے حلقے واضح نظر آتے ہیں جہاں یہ کاروائی ہوئی ہے. ان حلقوں کو اگر آپ صحیح تناظر میں دیکھیں اور جو عوام کی رائے ہے اس کو اگر آپ مانیں تو پی ٹی آئی کی کم از کم 170-180 سیٹیں بنتی ہیں پارلیمان میں, اور ایک انتہائی مستحکم حکومت جو ہے اس کا قیام بالکل ہو جانا چاہیے تھا. ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہ آپ لوگوں کو جو اوور ویلمنگلی مینڈیٹ ملا ہے, اس کے بعد شاید اداروں کا کوئی رویہ تبدیل ہو, مگر ابھی تک کوئی نظر نہیں آتا کہ عوام کے ووٹ کا یہ میسج کسی جگہ کوئی لینڈ کیا ہے, کوئی ایسے ریلیف کی آپ کو خوشبو آئی ہے یا اشارے ملے ہیں کہ یہ موڈ تبدیل ہوگا. دیکھیں, موڈ کی تبدیلی پہ ہم انحصار نہیں کر رہے, ہم عوام کی طاقت پر, پہلے بھی ہم نے عوام کی طاقت پر انحصار کیا. جب سمبل چھینا گیا تو ہم نے زیادہ محنت سے الیکشن لڑا, ہم نے لوگوں کو اپنے جو بھی ہمارے سمبل تھے وہ بتائے, یاد کرائے. تو اب زیادہ محنت پر ہم اب یقین رکھتے ہیں, کسی کی طرف سے ہمیں کوئی دین کی توقع نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر جو حق ہے, جو سچ ہے, جو عوام کی رائے ہے, وہ فوقیت پائے گی اور اس کے آگے لوگ بند نہیں باندھ سکیں گے. اس وقت کوشش کی گئی کہ اس رائے کو توڑ مڑوڑ کے بانٹ دیا جائے. جو سیٹیں کراچی میں آئی ہیں, جو سیٹیں اور کچھ علاقوں میں آئی ہیں, یہ ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. یہ تو سلمان آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت والا راستہ ہے اور آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. معاف کیجئے گا, ہم 1 سال سے اس طرح کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اعتزاز حسن صاحب بھی بہت امیدیں سپریم کورٹ سے لگا کے بیٹھے تھے کہ 90 دن کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. پھر بلے کے نشان کے حوالے سے جس طرح آیا, جس طرح کانڈکٹ رہا الیکشن کمیشن کا, اور ملٹیپل کیسز کے اندر عدالتوں نے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کیے کہ جو کوئی بڑے متنازع ہیں. تو ابھی آپ کو یہ کیوں یہ لیگل پوائنٹس پہ امید ہے, مورل پوائنٹس پہ ہے کہ یہ ابھی کوئی ٹریبیونل جلدی فیصلہ کر دیں گے یا ہائی کورٹ سے کوئی سنوائی ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں, کچھ سنوائی بالکل ممکن ہے عدالتوں سے, لیکن میں سمجھتا ہوں اصل جو مارکا ہے اور جو مارکا اس کا پہلا مرحلہ جو ہے جیت لیا ہے پی ٹی آئی نے, وہ عوام کی رائے کا مارکا ہے, وہ سیاسی مارکا ہے. اور اس ملک میں جب سیاسی ہوا بدلتی ہے تو عدالتی ہوا بھی بدل جاتی ہے, یہ آپ جانتے ہیں. تو ہماری نظر میں سیاست میں جو ہماری جیت ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں بہت سے معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, مگر ہر کوئی لیکچر دے رہا ہے کہ قوم ملک سلطنت کے لیے اور قومی فلانی کے لیے جو ہے نا کچھ بڑے فیصلے کرنے چاہیے, مگر کوئی کانکریٹ قسم کی کوئی آفر نہیں آ رہی. اور سب سے زیادہ میں جو پوچھنا چاہوں گا آپ سے, مخصوص نشستوں کی لیگیلٹی ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے 2 پارٹیوں سے جو ہے وہ کیا. جماعت اسلامی تو وہ ترمیم نہ کر چکے ہوئے ہیں, تو ابھی بھی آپ MWM کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی لیگیلٹی کہ اگر یہ کوشچن آ جائے کہ انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی, تو وہ جو قانون کے اندر ہے کہ اگر وہ ایگزاسٹ ہو جائے لسٹ تو نئے نام دیے جا سکتے ہیں, تو لیگلی اس کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو ریزروڈ سیٹیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, وہ جماعتوں کو ان کے اسمبلی میں تناسب سے دی جائیں گی. یعنی کہ جتنی سیٹیں ایک پارٹی نے جیتی ہیں اسی تناسب سے یہ ریزروڈ سیٹس اس کو دے دی جائیں گی. یہ تو آئین کہتا ہے. اب اگر ایک پارٹی موجود ہے پارلیمان میں
تو اس پارٹی کا حق بن جاتا ہے کہ اس کو اس کی سیٹوں کے تناسب سے یہ ریزروڈ سیٹس بھی دی جائیں. اب یہ کہنا کہ اس نے چونکہ ایک لسٹ پہلے نہیں دی تھی، یہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104 کا تقاضا ہے. میری نظر میں یہ تقاضا جو ہے آئین سے تجاوز نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کسی پارٹی نے لسٹ نہیں دی تو پھر ان سیٹوں کا آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کے یا جو بھی پارٹی پی ٹی آئی جوائن کرتی ہے اس پارٹی کے حصے میں 30 سیٹیں آتی ہیں، تو 30 سیٹیں کہاں جائیں گی؟ اگر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے لسٹ نہیں دی تو آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ دوسری پارٹیوں کو اتنی ہی سیٹیں ملیں گی جن کے وہ حقدار ہیں، جتنی ان کی سیٹیں ہیں جو جنرل الیکشن میں آئی ہیں اسی تناسب سے ان کو ریزروڈ سیٹس ملیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں مل سکتی. تو پھر کیا آپ پارلیمان کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ 30-35 سیٹیں آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے؟ تو میری نظر میں ایسا نہیں ہو سکتا. آئین کا یہ تقاضا ہے کہ پارلیمان مکمل ہو، اور جو کوئی بھی پارلیمان میں موجود ہے پارٹی، اس کو اپنی موجودگی کے حساب سے ریزروڈ سیٹس بھی دی جائیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ گفتگو آپ کی چل رہی تھی، اس میں احتجاج کی بھی بات آپ نے کی، مگر یہ امپورٹنٹ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس احتجاج کا اعلان ہفتے کے روز سے ہوا ہے اور جس کی حمایت مانگی ہے پی ٹی آئی نے مولانا صاحب سے بھی، مجھے یہ بتائیے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا پھر وہی پارلیمنٹ کی بجائے ہم سیاست سڑکوں پر دیکھیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا بھائی اس وقت بہت، ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب اس دفعہ ہوں گے شہباز شریف صاحب، وہ بہت کمزور پوزیشن میں ممکن ہے ابھی نہیں اگر نہیں، اب تو نمبرز گیم تو ان کے بعد پیپلز پارٹی نے انشورنس دے دیے تو بنتے ہیں، مگر اب دیکھیں یہ پی ڈی ایم 2 ہے مائنس پیپلز پارٹی، مگر احتجاج میں اس وقت صرف ایک پارٹی نہیں ہے، اس وقت تقریباً سبھی پارٹیاں ہیں، اور اس کے اندر 2-3 پارٹیاں جو ہیں سوائے ایم کیو ایم کے. میں نے کہا نا اس تمام جنگ کا ایک ہی وکٹر ہے، اور جو خوش ہے کہہ رہا ہے الیکشن بہت اعلیٰ ہوئے ہیں، وہ ایم کیو ایم ہے. مگر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں، جے یو آئی بھی ریلیونٹ ہو گئی، چھوٹی پارٹیاں وہ بلیک میل نہیں کر سکتے اب، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. سو ایم کیو ایم کو نہ سندھ نظر آتے ہیں انٹرسٹڈ دینے میں حکومت میں شیئر صوبے میں، اور جو سب سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ان کو ہوتا ہے کہ جی وہاں کی کراچی کے اندر شہر کے اندر بھی کچھ ملے، وہ بھی نہیں مل رہا. یہاں میں نے کہا نا نیاز اللہ نظر حسین ہے کہ اگر کوئی شہباز شریف صاحب ان کو دے دیں، ان کے اوپر وہ جو ہوتا ہے نا بارگیننگ چپ نہیں رہا ان کے پاس. مولانا بھی اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی وہ جے یو آئی کی نہ تو وہاں پہ گورنمنٹ بھی شراکت دینی پڑے گی اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں گے، مگر چیف منسٹرشپ نہیں مل رہی، اور ان کا بھی لیوریج یہاں کوئی نہیں رہا، تو اس لیے وہ بھی ہیں. تو اس لیے یہ احتجاج بڑا خطرناک اس لیے ہوگا 2-3 پہلے کی قسم میں بہت زیادہ، کہ اس کے اندر جو مسل پاور رکھتی ہیں نا 2 پارٹیاں مذہبی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، وہ شامل ہوں گی. اور اس کے ساتھ وہاں بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو ہے، وہاں پہ ایک صوبہ، وہاں پہ آلریڈی کئی سڑکوں کے اوپر ہلکے پھلکے احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں، تقریباً آدھی سے زیادہ سیٹیں ہیں جس پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کچھ روز پہلے شٹ ڈاؤن ہڑتال تھی بلوچستان میں. اس میں آپ نیشنلسٹ بھی، پشتون نیشنلسٹ جو ہیں محمود خان اچکزئی بھی بہت ناراض ہیں، اس کے بعد پھر بلوچ نیشنلسٹ بھی ناراض ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ناراض ہیں. تو سوائے ایم کیو ایم کے تمام ہی پارٹیز ناراض ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی احتجاج میں تو شامل نہیں ہوں گی، مگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا سنبھالنا کہ ایک دم سے آپ جب وہ ہوں، اور کے پی ایک صوبہ ہے جدھر ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، تو کیسے روک پائیں گے؟ سو حالات بدل گئے ہیں، اور جو سلمان کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم شور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ارباب اختیار کو بھی نظر آ رہی ہیں، اداروں کو بھی نظر آ رہی ہیں. بس کریں اور یہاں گنجائش نکالیں، لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی گیو اینڈ ٹیک، اور گیو اینڈ ٹیک پاسبل ہے، کیونکہ اس لیے پاسبل ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا بہت زیادہ رویہ جو تھا انفلیکسیبل تھا، وہ لچک نہیں دکھا رہے تھے. اب ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے لوگ جو کیسز ہیں ان کو ریلیف چاہیے ہے، تو وہ ایک بنیادی ریلیف نظر آ رہا ہو کہ یہ مل رہا ہے، تو پھر وہ میرا خیال وہ حکومت میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کی سیاست ٹھیک چل رہی ہے، وہ کے پی کی گورنمنٹ رہ کے اپوزیشن کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے، اسٹرانگ اپوزیشن ہونا بہت اچھا ہے. اور کئی دفعہ کمزور گورنمنٹ کیا مضبوط گورنمنٹ کے مقابلے میں بھی اگر اپوزیشن ایجنڈے پہ سپورٹ کر رہی ہو تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہو گیا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کسی دن بھی
کوئی بھی اپوزیشن کی طرف جو پرائیویٹ ممبرز ڈے والے دن کو بل آ جاتا ہے کہ جی وہ پیش کرتے ہیں جس سے جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ ہو، گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، وہ اپوزیشن اس کو اپروو نمبرز کے سے کر لے گی، ان کے پاس میجورٹی ہے. سو ایک بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے بڑے لوگوں کے لیے. سو اس لیے بڑی ہی یہ غیر مستحکم گورنمنٹ ہوگی، اور اگر شہباز شریف صاحب کے لیے گنجائش نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں، بار بار میں ریپیٹ کر دوں کہ مریم بی بی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر ان کو یہ گورنمنٹ مل گئی ہے اور وہ 5 سال تک چلا سکتی ہیں. یہاں غیر مستحکم گورنمنٹ ہے، پنجاب کی ان کی سمپل میجورٹی ہے، ان کو کوئی نہیں مجبور کر سکتا کہ آپ 2 سال بعد اگر یہاں ہو وہ آپ کریں. مگر پرفارمنس کے لیے ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نہ ہوں، وہاں پہ اس طرح کا نظر آئے کہ ایک بزنس ایکٹیویٹی آگے چل رہی ہو. تو ورنہ تو اگر زور توڑ ہوتا رہا تو جو پہلے رزلٹ آیا یہی سلسلہ جاری رہے گا، وہ فائر فائٹنگ ہی کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے، میرے پاس 2 سوال ہے. چلیے میں ویسے مولانا صاحب سے شروع کرنا چاہ رہی تھی اپنا سوال، آپ گفتگو شہباز شریف صاحب کی طرف لے گئے. عامر صاحب، ایک یہ بات کی جا رہی ہے اگر شہباز شریف صاحب کے پاس ایک اچھی ٹیم ہو، جیسے معیشت کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک اچھا فائنانس منسٹر ہو ان کے پاس، اسی طرح سے چند لوگ اگر اچھی ٹیم کے وہ اپنے ساتھ رکھیں تو ڈیفینیٹلی پھر شہباز شریف صاحب پرفارم کر سکیں گے. تو فائنانس منسٹر ان کا کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے 1-2 بہتریاں ہیں. پچھلی دفعہ اس دفعہ فار ایگزامپل وہ چھوٹی کیبنٹ رکھ سکتے ہیں. پہلے تو ان کو لازمی بندرباٹ کرنی تھی، ابھی ان کو صرف پیپلز پارٹی ایک پارٹی اس کو خوش رکھنا ہے اور وہ کیبنٹ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ہاں وہ تمام فیصلوں میں جب بھی کوئی نکلے گی پوسٹ، ٹینیور پوسٹ آئے گی، وہ کیا کریں گے، یہ بھی ہمارا رکھیں، یہ بھی ہمارا رکھیں، اسٹیٹ بینک میں بھی ہمارا بندہ رکھیں، نیشنل بینک میں بھی لگائیں. وہ کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لیں گے مگر باقی سارے سلاٹس وہ لیا کریں گے اور گردن پہ انگوٹھا رکھ کے لیا کریں گے. مگر اس کی وجہ سے اگر 18-19 کا یہ جسچر دے سکتے ہیں، حکومت کا ایکسپینس کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر کوئی بہتر جسچر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ٹیبل پہ بٹھا کے رولز آف انگیجمنٹ طے کرنا بڑے ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب سے ابھی پی ٹی آئی جو وفد ہے ان کی ملاقات چل رہی ہے اور انہوں نے عمر ایوب صاحب کے لیے ان کے طرف سے حمایت بھی مانگی ہے. میرا سوال یہ عامر صاحب کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جے یو آئی فی یا مولانا صاحب کو لے کے اختلافات ہیں. شوکت یوسف سعید صاحب کی ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا ایک عہدہ دے دیا جائے تو یہ اپنی سٹیٹمنٹ سے مکر جائیں گے. ان کے ساتھ آپ اتحاد کر کے آگے کس طرح سے چل سکتے ہیں؟ یہ مخمصہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ وہ اس حد تک آگے مخالفت میں جا چکے ہوئے ہیں اور ان کو ووٹ جو ملا ہے اس مخالفت کا یا مزاحمت کا لائک اٹ اور ناٹ ملا ہے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا ایک بے تاشا ووٹر ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ووٹر جو ہے اس کی ایک کلٹ والی ایک سچویشن ہے کہ تم برا کرو یا اچھا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ بھی سچویشن ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پارٹی کوئی یوں کرتا ہے. یہ مسئلہ ہو جائے گا میرا خیال ہے ایک لحاظ سے. یہ تھوڑا سا اگر یہ جو کر رہے ہیں یہ فکر مندی ہوگی شہباز شریف صاحب کو، اور یہ جے یو آئی کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کا کارڈ دکھائیں کیونکہ اپنا لیوریج نہیں رہا. جے یو آئی کو بھی بڑا سوٹ کرتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اصولی سیاست تو نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اکٹھا کر لیں. اور ووٹ کے لیے اگر وہ گورنمنٹ میں بیٹھنا کٹھے مشکل ہوتا ہے، اپوزیشن میں تو کٹھے ہی ہوتی ہے، اپوزیشن تو کٹھی ہوتی ہے. سو یہ آئندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب اپوزیشن کی جائے گی روز بے تاشا ایسے ایشوز آئیں گے جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہے وہ کٹھے ہوں گے. یہ ہونا پڑتا ہے، اٹ از آلسو دی نیچر آف دا بیسٹ. پرابلم ہوتی ہے جب آپ حکومت کے اندر شراکت کرتے ہیں. اپوزیشن میں تو شراکت ہوتی ہی ہوتی ہے، اپوزیشن تو ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. سو وہاں روز ایشو ہوا کریں گے. بجٹ کے اوپر وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا ہی نقطہ نظر ہوگا. تو یہ جو ملاقات ہے اگر یہ احتجاج کے لیے کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کے لیے کی جا رہی ہے اور وہ عمر یوتھ کو وہ ووٹ دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے ویسے وہ دیں گے. وہ نیوٹرل دینا چاہیں گے، ان کو سوٹ یہ نہیں کرتا کہ ووٹ دیں، مگر احتجاج کے حد تک وہ کوآپریٹ کر رہیں گے. پر اس سے لیوریج آتا ہے. جے یو آئی کا پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو جے یو آئی کا شکل دکھانا یہ لمحہ فکریہ شہباز شریف صاحب کے لیے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے ہے. ویسے ماضی میں بھی ایک دفعہ علی محمد خان صاحب کی یہ جو ملاقات سپیکٹیکل ہے یہ بیچ میں سے دونوں طرف اس طرح کے اشخاص ہوں گے جو اس کو اپوز کریں گے. کافی لوگ کہیں گے برا کیا، اچھا کیا، جے یو آئی میں بھی
اور پی ٹی آئی میں بھی. مگر میں سمجھتا ہوں اس کی جو آپٹکس ہے وہ حکومت کے لیے, شہباز شریف کے لیے سب سے زیادہ پریشانی. ٹھیک ہے, ابھی جو عامر صاحب اس ٹاپک کے حوالے سے میرا آخری سوال ہے, پھر اگلے پہ میں جاؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کی جو ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے, سیاسی جماعتوں کی, سیاسی ملاقاتوں کی, جوڑ توڑ کی, میں اپنے سوال میں حق بجانب ہوں کہ حکومت کتنی مضبوط ہوگی, یا وہ سرور باری صاحب والی گفتگو یا ان کی بات یا آپ والی بات کہ 2024 میں ایک اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سال جو کہہ رہے ہیں وہ اخلاقی بات نہیں کر رہے, یہ نمبرز گیم ہے. کلیئرلی ہے کہ آپ جب ڈیپینڈنٹ ہے پیپلز پارٹی پہ, اور کوئی ایک پارٹی کے اوپر مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی ہی کمزور ہے. اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ لیٹ سے کہ پی ٹی آئی کو یہ مخصوص سیٹیں فار ایگزامپل اگر یہ مل جاتی ہیں تو بھی مسلم لیگ نواز کو یہ فارمولا لوگ, کیونکہ کئی لوگ یہ ٹکر ہمارے چل رہے ہوں گے, فارمولا میں سمجھا دوں امپورٹنٹ ہوگا نشستیں بڑھنے میں کہ 4.4 کی ریشیو ہوگی. یہ جتنی سیٹیں ہوں گی اس کو 4.4 سے تقسیم کر کے تو آپ کی سیٹیں مخصوص نکلیں گی. اور ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ 5 ان کو جو غالباً انڈیپینڈنٹ مل چکے ہیں نون لیگ کو, اور ایک عدد لوٹا صاحب بھی جو وسیم قادر صاحب ان کے پاس جا رہے ہیں, تو 6 کو شامل کرنے کے بعد ان کی پنجاب میں پھر بھی صرف 17 سیٹیں بنتی ہیں کوٹے میں سے, 70 میں سے 17 بنتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اگر وہ موازنۃ المسلمین میں جاتے ہیں اور ان کی تشریح ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو ان کو 13 پنجاب میں ملتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر 2 ملتی ہیں خواتین کی مخصوص نشستیں. سندھ کے جو کوٹا ہے اس میں بھی موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی کو 10 اور قومی ایم کیو ایم کو 4 سیٹیں ملنے کی توقع ہے. کوٹا میں سے 17 سیٹوں کے ساتھ 4 سیٹیں ان کو ملیں گی. اس طرح ہی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ اگر وہ مجلس وحدت المسلمین میں جاتی ہیں تو ان کو 9 ملتی ہیں, اور جے یو آئی کو 1. بلوچستان کے چاروں نشستیں جو ہیں ایک ملے گی تمام پارٹیز کو. اس سارے سناریوں کے اندر جو ہے ایک مسلم لیگ نواز, ایک پیپلز پارٹی, ایک بلوچستان نیشنل پارٹی اور ایک جمعیت علماء اسلام کو صرف ایک سیٹ 4 کے کوٹے میں سے ملے گی بلوچستان کے اندر. اب سیناریو نمبرز کا یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ڈال لیں تو تمام ان کو پیپلز پارٹی کے علاوہ سیٹیں دے دی جائیں. اچھا, نان پی ٹی آئی اور نان پیپلز پارٹی تمام چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کر دی جائے, تمام انڈیپینڈنٹ کو اکٹھا کیا جائے, تو بھی جا کے ان کی 116 نشستیں بنتی ہیں. تمام کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل میں, فار ایگزامپل اتنا آسان نہیں ہے. اخبار یہ جو ایم ڈبلیو ایم ہے وہ نہیں ان کے ساتھ جائے گی, اور بھی کچھ نیشنلسٹ ہوں گے, اختر مینگل صاحب. اور یاد رہے کہ ہاں اس میں سے 5-7 جو ہیں وہ بائی الیکشن ہوں گے, یہ لوگ نہیں ہوں گے. سو اس کو آپ کر لیں 15 ہی کر لیں, 116 کی بجائے 111 کر لیں, تو ان کو 40-50 سیٹیں بھی اگر آپ دے دیں تو 169 کا ان کا نمبر نہیں بنتا. سو دے ول بی شارٹ آف دی میجک نمبر. تو اس لیے وہ وفاق کمزور ہے کیونکہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اور آگے ایک ٹانگا ہے اس کی جو ہے نا وہ باغیں جو ہیں وہ پکڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے, اور چہرہ آگے کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا. تو بڑی مشکل ہے, میں اللہ ایسی مشکل میں کسی کو نہ ڈالے. مگر شہباز شریف صاحب نے یہ مشکل, یہ ڈھول خود اپنے گلے میں ڈالا ہے. عامر صاحب یہ وہ خوش ہے, بڑے بھائی جان کو فارغ کر کے آگے دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے. یہ کہاں سوچا تھا, بچپن سے ان کا خواب تھا ایک دفعہ بننے کا, اب دوسرا بن گیا, تو اور کیا ان کو چاہیے. چلے کچھ اور بھائیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں, چھوڑ دیں ان بھائیوں کو. چودھریوں کی ملاقات ہوئی ہے, اڈیالہ جیل میں روانگی ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب کی, اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیل قسم کی میٹنگ ہوئی ہے. 2 گھنٹے 40 منٹ, بہت طویل ملاقات تھی. عامر صاحب لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا محبتاں سچیاں نے, واپسی ہونے والی ہے. نہیں, ذاتی طور پہ میں ابھی بھی بتاؤں, پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا بھائیوں سے بھی زیادہ, یہ فرسٹ کزن ہے مگر یہ بھائیوں سے بھی زیادہ تعلق ہے, مگر ابھی اولاد کے آپس میں رکھنے کے بعد یہ irreparably خراب ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ سرخیاں لگائی جا رہی تھیں, یہ وہ کچھ نہیں. اب ایسے ہی منطقی طور پہ دیکھیں نا, پرویز الہی صاحب کیسے سلاب کر سکتے ہیں. وہ جیل میں جو کچھ کاٹ چکے ہیں اس عمر کے اندر, جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, ان کی بیگم صاحبہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی ہیں, اور ان کو الیکشن سیدھی نظر آ رہا ہے کہ ہروایا گیا ہے. ان کا بیٹا باہر مفرور ہے, یہ سارا اپنی سیاست تباہ کر کے جا کے واپس
واپس PMLQ میں جا کے تو ان کی تو سیاست بھی تباہ, ان کی جو ہے بیٹے کی سیاست بھی تباہ, تو وہ گھر کیسے بیٹھ جائیں. تو بس یہ ایک چودھری شجاعت صاحب نے ظرف رکھنے کے لیے کہ وہ جیل میں گئے تھے, ملنے نہیں گئے تھے تو ملا ہے. تو یہ پرویز الہی سے اگر پوچھتے تو انہوں نے کہا نہ ہو, ان کے پاس چوائس نہیں تھی, ان کے خاندان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ملنے نہیں دیتے, ان کو جب مرضی چلے مجھے جاتے. اختلاف ہے عامر صاحب, کیونکہ جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں قیصرہ الہی صاحبہ, انہوں نے یہ پورا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتایا ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پہ خود کو لا تعلق کر لیا ہے اپنے بھائی چودھری شجاعت سے اور ان کے اہل خانہ سے, باقی تمام لوگوں سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ابھی بھی بھائیوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ پیار ابھی بھی باقی پرویز صاحب اور چودھری شجاعت کا, میں چودھری شجاعت سے پچھلے دنوں جا کے میں لاہور جاتا ہوں تو ان کو میں سلام کرنے جاتا ہوں, تو مجھے موقع ملا, میں ذاتی طور پہ ان سے پوچھ رہا تھا, میں کہا میری پرویز کی کوئی نہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, مگر وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکا ہے, اور وہ ظاہر ہے کیسرہ بی بی بھی ان کے سگے بھائی ہیں چودھری شجاعت صاحب, تو وہ جتنے یہ جس نہج پہ الیکشن پہنچ گیا تھا وہ بڑے کروڈ لیے, خاندان کا ایک وتیرہ رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں سے, یہ ایک ظرف لگاتے تھے, ان کی مشہور تھی کہ جناب یہ بڑے ایک قسم کا باظرف لوگ ہیں, مروتوں والے لوگ ہیں, یہ ان کا خاصہ تھا. مگر اس الیکشن میں جس طریقے سے وہ آپ دیکھیں نا ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے, اور جس طریقے سے جو بدتمیزیاں ہوئیں ان کے ساتھ خواتین کی, تو بزرگوں کا احترام بہت زیادہ یہاں تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی پرویز الہی کی آگے یہ چودھری شجاعت نہیں تھا ہونے دیتے. مگر اب یہ سیاست ایسی ہوتی ہے, پاور گریب ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا وہ جو ہے نا یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اس خاندان نے ایک مثال دی جاتی تھی ان کی کہ یہ اکٹھے رہتے ہیں, کچن ایک ہے, ایک ہی کچن سے سب کو کھانا جاتا تھا, وزیدار ظرف والے لوگ ہیں, سب سیاست, ظالم سماج اور سیاست جو ہے نا یہ وہ آگے زندگی کے آخری دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا. اینی عامر صاحب اب میرے پاس 3 منٹ ہے, مگر جاتے جاتے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوچھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں PTI میں عمران خان صاحب, ان کا فیوچر کیا ہے؟ جو ان کو سزائیں ہوئی, کل ان کے خلاف اپیلیں بھی دائر کیے جانے کا بڑا قوی امکان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائی الیکشن اب آگے ہونے جا رہے ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے کچھ ادھر سے بھی ریلیف بنتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. ان کی طرف سے تو لچک آ چکی ہے, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ پروو کر دیا ہے, یہ مینڈیٹ لے کے جو آ گیا ہے. اس کے بعد آف کورس لچک لاجیکلی آنی چاہیے کہ اس مینڈیٹ کے بعد حالات بالکل بدل چکے ہیں, یو ٹرن لے چکے ہوئے ہیں, اور وہاں کوئی ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی ایک ریلیف مل جائے, جو پرانے کیسز ویسز کے اندر جو ناجائز ہیں وہ ختم کیے جائیں, کچھ جو ہے ایسے ہی جو کان مروڑنے کے لیے کیے جا رہے, تو اس کے بعد وہ تو کچھ نہیں مانگ رہے. فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا, فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ وہ کتنا ریلیف دینا چاہیں گے. وہ تو میرا خیال ایک حد تک ظاہر ہے وہ یہ KP کی گورنمنٹ تو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ سیاست کریں گے اپنی. اور آگے سے دیکھیں نا ان کی اب وہ ان کے پاس وہ وفاق میں بیٹھے ایک دھانسو قسم کی ان کی اپوزیشن وہ کریں گے. اس کے بعد وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی اپوزیشن پنجاب میں کریں گے. KP میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہے, اور یہ ان کا ٹیمپو جو چل رہا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ جتنا ان کو دبایا جائے گا, جتنا ان کو تنگ کیا جائے گا, یہ سویل بڑھے گا. تو وہ تو 170 سیٹوں کا سلمان ابھی کہہ رہے تھے, 180 کہہ رہے تھے کہ ہماری 180 ہیں. تو یہ اگر اس طرح ہی رہا صورتحال تو جو مشکل حالات میں شہباز شریف صاحب ہے یہ 190 میں چلا جائے گا, یہ اگلی دفعہ پکی بات ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ عمران خان نے نہیں کرنا. اچھا, ویسے شہباز شریف صاحب نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے, پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا عامر صاحب, جاتے جاتے 30 سیکنڈ ہے, شہباز شریف صاحب کے مریم صاحبہ کے درمیان کے کچھ لوگ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ وفاق میں جائیں گے یا پنجاب میں؟ لاسٹ یہ بڑا کوشچن ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پنجاب میں جائیں گے. ان کی محبتیں سچیاں ہیں, دونوں مریمز کا آپس میں بہت تعلق ہے, اور ہے نا پرویز بٹ بھی ہوں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا تو وہاں پہ سچے پیار سارے اکٹھے مل جائیں گے تو شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی, بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی. وہ بھی برا نہیں منائیں گے, وہ بھی اپنے سچے لوگوں کو ان کی ٹیم یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی. بالکل. تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.